वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम भी वापस आ चुके हैं और यकीनन आप भी अपने काम शाम कर रहे होंगे और कुछ लोग तो वापस आके बैठ गए होंगे स्क्रीन के सामने कि अगला अब जो सेगमेंट है उसके बारे में जानते हैं। तो मैं अपने पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का जिक्र करवा दूं जो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। तारुफ है इनका कारी शफीकुर रहमान जाहिद साहब आलमदीन हैं। सर आपके आने का बहुत शुक्रिया कारी साहब। और कारी साहब के साथ मौजूद हैं सलीमुल्लाह मदनी साहब। सलीमुल्लाह मदनी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भी आने का सर शुक्रिया। हमारा ये सेगमेंट होता है जिसमें नाते रसूल मकबूल सुनने की सआदत हम हासिल करते हैं। इसके साथ साथ जो जादू जन्नात के सवालात हैं उनके हम जवाबात भी लेते हैं। आज मैं आपसे फिर से यही गुजारिश करूंगा कि जो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, वहाँ पे आप अपने सवालात भेज सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। और हम जब ख्वाबों की ताबीर बताते हैं उस हवाले से भी आपने ख्वाब भेजना हो तो ज़रा छोटा ख्वाब, छोटे सवालात भेजा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालात और ख्वाब शामिल किए जा सकें। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूँगा सलीमुल्लाह मदनी साहब से। सलीमुल्लाह मदनी साहब नाते रसूल मकबूल पेश करें। जो है गुल बदन, जो है गुल बदन हुजूर का, तो पसीना मुश्के गुलाब है सकलैन का, है वो ताजवर सकलैन का, है वो ताजवर। और वही तो मेरी जनाब है जो है गुल बदन, जो है गुल बदन हुजूर का। उनका बोलना है रहमतें, वो जहाँ जहाँ वहीं बरकतें। उनका बोलना है रहमतें, उनका बोलना है रहमतें, वो जहाँ जहाँ वहीं बरकतें। वो अजीम से है अजीम तर, वो अजीम से है अजीम तर, शाहकार वही लाजवाब है जो है गुल बदन, जो है गुल बदन हुजूर का। तो पसीना मुश्के गुलाब है जो है गुल बदन हुजूर का। वो हसीन भी, वो शजीअ भी, वो हसीन भी, वो शजीअ भी, वो है आप अपनी मिसाल भी। वो हसीन भी, वो हसीन भी, वो शजीअ भी, वो है आप अपनी मिसाल भी। वो हसीन भी, वो शजीअ भी, वो है आप अपनी मिसाल भी। वो रऊफ भी, वो रहीम भी, वो रऊफ भी, वो रहीम भी, और वही तो गोहरे नायाब है जो है गुल बदन, जो है गुल बदन, जो है गुल बदन हुजूर का। तो पसीना मुश्के गुलाब है सकलैन का, सकलैन का, सकलैन का, है वो ताजवर। और वही तो मेरी जनाब है जो है गुल बदन हुजूर का। है साहिबे कौसैन, वो है साहिबे कौसैन वो, और वही रिसालत मआब है जो है गुल बदन, जो है गुल बदन, जो है गुल बदन हुजूर का। तो पसीना मुश्के गुलाब है सकलैन का, है वो ताजवर। और वही तो मेरे
جناب ہے جو ہے گل بدن حضور کا۔ مایا ناز خطیب قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، جن کی خطابت اور شاعری بہت معروف ہے، جنہوں نے یہ کلام لکھا اور بہت سے لوگوں کے لیے ان کی خطابات توبہ اور رجوع اللہ کے وہ سبب بنے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ حضرت قاری صاحب لکھتے ہیں، قاری کون ہے اور کون ہوا، قاری کون ہے اور کون ہوا، ایسا ذات میں ایسا بات میں، قاری کون ہے اور کون ہوا، ایسا ذات میں ایسا بات میں، قاری کون ہے اور کون ہوا، ایسا ذات میں ایسا بات میں، وہ ہے بے مثل کائنات میں، وہ ہے بے مثل کائنات میں، اس کی نعت اجر و ثواب ہے، جو ہے گل بدن، جو ہے گل بدن حضور کا، تو پسینہ مشک گلاب ہے ثقلین کا، ثقلین کا ہے وہ تاج بر ثقلین کا، ثقلین کا ہے وہ تاج بر، اور وہی تو میری جناب ہے جو ہے گل بدن حضور کا، جو ہے گل بدن حضور کا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سلیم اللہ مدنی صاحب ماشاءاللہ، جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آتے ہیں قاری صاحب آپ کی طرف، کیسے ہیں آج آپ؟ خیریت سے ہیں؟ صبح سویرے آپ کو آنا پڑتا ہے، کوئی کباہت تو نہیں رہتی آپ کو؟ کیا آپ انتظار کرتے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا چاہے صبح ہی اٹھنا پڑے؟ جی اصل میں ہم تو اپنی آخرت کی فکر کر کے لوگوں کو ایک پیغام دینے آتے ہیں، بے شک بے شک، جس سے دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، بے شک بے شک، یہ ہمارے اوپر قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ قاری صاحب آپ جب آتے ہیں تو ہمارے پاس سوالات اتنے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے سوالات ایسے ہیں کہ جن کو ابھی نہیں پھر بعد میں شامل کر لیں گے، لیکن چلیں بہرحال سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آیا ہے یہ سوال جی کہ کیا واقعی جنات موجود ہیں، اور قرآن و حدیث سے جنات کے وجود کے دلائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظامی صاحب، قرآن مجید میں ایک دو مقامات پہ نہیں 20 مقامات ایسے ہیں جہاں باقاعدہ قرآن مجید نے جن کا لفظ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ مثلا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن مجید کی دوسری سورت دوسرے مقام پہ دیکھا جائے تو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یہاں پوری سورت کا نام ہی اللہ نے جن رکھ دیا ہے، سورہ جن۔ جن۔ جی تو ایک قاعدہ سمجھ لو جی، کہ کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے کثرت دلائل کا ہونا ضروری نہیں ہے، دلیل ایک بھی کافی ہے ماننے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک دلیل بھی قرآن و سنت کی کسی کے وجود کے ماننے کے لیے کافی ہے۔ قرآن و سنت سے جنات کا وجود ثابت ہے اور اس کا ماننا ایمان اور جان بوجھ کر انکار کرنا کفر بنتا ہے۔ ائمہ سلف اور امت کا اجماع ہے کہ جنات کا وجود ہے، اور معاف کریں کہ ہم لوگ ہر چیز کو ایک ہی پیمانے پہ پرکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، ہر چیز کو پرکھنے کے پیمانے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جی، مثلا ہمارا یہ پیمانہ کہ چیز وجودی طور پہ اسے ہی مانا جائے گا جو مشاہدے میں آئے اور تجربے میں آئے۔ جنات مشاہدے میں آنے والے، عام انسانوں کے سامنے مشاہدے میں آنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور عام انسانوں کے تجربے میں آنے والے بھی نہیں ہیں۔
صرف مشاہدے کی بنیاد پہ اور عقل کی بنیاد پہ جنات کے وجود کا انکار کرنا گویا کہ آپ تمام غیبی امور اور غیبی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ نظر تو فرشتے بھی نہیں آتے، نظر تو جنت بھی نہیں آتی، نظر تو آخرت کے معاملات بھی نہیں آتے۔ قرآن مجید نے اس چیز کا بیان بھی کیا ہے اور باقاعدہ اس کا مشاہدہ بھی کروایا اور تجربہ بھی کروایا۔ مثلا سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، جی وہاں ان کی پوری حکومت اللہ کے حکم سے پوری جنات کے اوپر کھڑی ہے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کی اتباع کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے پورے محلات کھڑے کر دیے اور پورے کام انہوں نے کیے ہیں۔ تو لہذا ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کا وجود ہے، اور وہ حصی طور پہ بھی ہے، وجودی طور پہ بھی ہے۔ اور ایک جملہ اور میں یہاں ایڈ کروں گا کہ نظامی صاحب، ہم غیبی امور کو جن کا ظاہر بھی نہیں جانتے، ان کے باطن اور ان کی حقیقت کو ڈسکس کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حقیقت اور باطن اس چیز کی ڈسکس کی جاتی ہے جس کا ظاہر آپ کے سامنے کھلا ہوا ہو۔ آپ جنات کو ظاہری طور پہ بھی نہیں جان رہے اور اس کے باطنی امور کتنے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات، اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ وہاں ان کو گندم کے پہرے کے لیے کھڑا کیا گیا، تو وہاں باقاعدہ جن چوری کر کے چلا جاتا تھا، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بعد میں اس بات کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جانتے ہو، وہ شیطان انسانوں کی شکل میں بھی آ جاتا ہے اور جنات کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، اور جنات بھی مختلف شکلوں میں۔ جنات وجودی طور پہ ہیں، اور اس کا انکار کرنا دلائل کے ہونے کے ساتھ کفر ہے اور جہالت ہے۔ ٹھیک ہے، جنات کی تخلیق کے بارے میں کیا معلومات ہیں، اور جنات کی تخلیق کس مادے سے کی گئی ہے؟ دیکھیں نظامی بھائی، اصل میں جنات کی تخلیق کے متعلق قرآن مجید نے بڑا واضح بیان دیا ہے۔ وَخَلَقْنَاهُ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ بیان کیا ہے کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو ہم نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات کی اور انسان کی تخلیق وہ اپنے اپنے محل پہ الگ الگ ہے، ایک کی مٹی سے ہے اور دوسرے کی آگ سے ہے۔ تو کتنے جنات ایسے ہیں کہ ان کی شادیوں کا مسئلہ ہے، ان کی آگے نسل کا مسئلہ ہے، تو وہ نسل اسی طرح ہی تخلیق پاتی ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ جنات کا وجود بھی ہے، اور اسی طرح جنات کی پوری نسلیں ہیں، ان کا خاندان ہے، اور ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے مسالک ہیں، ان کے مذاہب ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ ڈسکس کیا ہے سورۃ جن میں، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ کو دیکھا جائے تو باقاعدہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کی باقاعدہ تخلیق ہوتی، اور تخلیق کے بعد نسل کشی، اور نسل آگے بڑھتی ہے، اور نسل آگے بڑھنے سے مسالک بھی چلتے ہیں، آگے مذاہب بھی چلتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے تو اس کو باقاعدہ نصاً بیان کیا ہے کہ جنوں میں سے کچھ لوگ نیکوکار ہیں اور کچھ لوگ ظالم ہیں، اور ساتھ آگے فرمایا کُنَّا طَرَائِقَ قِیدَدًا، ہمارے مختلف مذاہب ہیں، اور اس میں سے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کچھ ظالم ہے اور کچھ نرم مزاج ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جنات تخلیق تو اس کی ہوئی ہے، لیکن اپنی تخلیق میں یہ نرم مزاج ہے یا سخت مزاج ہے، متشدد ہے، سمجھدار ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے، مظلوم ہے، ظالم ہے، خود کسی کے ہاتھوں مجبور ہو کے آیا ہے۔ جس طرح ہم کیس دیکھتے ہیں، کوئی جنات کا شکار ہے، سیب کا شکار ہے، کوئی جادو کا شکار ہے، تو لازمی بات ہے ان کی طبیعتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کی تخلیق کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تخلیق میں صرف مادے کو ہی نہ سمجھو، تخلیق میں ان کے رویوں کو سمجھو۔ کتنے ہی عامل وہ ہیں جو آتے ہی ایسی سخت آیات پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر ضرب لگانی شروع کر دیتے ہیں، ان کو ڈنڈے مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو بھائی، وہ مظلوم تو نہیں ہے، وہ کسی جادوگر کے ہاتھوں پھنسا ہوا تو نہیں ہے، وہ آپ کے پیار اور دید کا بھوکا ہے۔ انسانوں کی طبیعتیں ہیں، جنات کی بھی طبیعتیں ہیں، لہذا جو معالج ہوتا ہے اسے شرعی علم بھی ہونا چاہیے اور پورا بھرپور قسم کا تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ ویل سیڈ، یہ جملہ آپ نے اچھا کہا۔ اچھا یہ بتائیے قاری صاحب،
ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جس طرح ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز بھی ہیں، پڑھے لکھے، جاہل، ضدی، نرم دل، نیک، گناہگار، وہ ساری چیزیں آپ بتا رہے تھے. سر ان میں رشتوں کا بھی مسئلہ آپ کہہ رہے تھے ابھی کہ رشتوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ان میں؟ جی رشتے، نسل بڑھتی ہی رشتے سے ہے. اچھا ان میں بھی یہی ہے؟ ان میں بھی یہی جناب میاں بیوی کے تعلقات ہیں، پورے خاندان ہیں، پورے مسالک ہیں، مذاہب ہیں. ان میں بھی مذاہب اور مسالک ہیں. کنہ طرائقہ قیدہ دا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مختلف مذاہب ہیں. اور وہ امل قاسطون فکان لجہنم حاطبہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ظالم بھی ہیں اور کچھ نیکوکار بھی ہیں. وَأَنَّ مِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّ دُونَ ذَلِكَ، یہ ساری آیات اس بات کی طرف. اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت جو سورۃ جن کے شروع میں ہے، کتنی پیاری آیات ہیں. قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم جنوں نے اس طرح کا عجیب و غریب قوت طاقت والا محفوظ اور عمدہ کلام زندگی میں کبھی نہیں سنا. جب سورۃ جن سنی اور ساتھ فوری کہہ اٹھے. بیانیہ سمجھ آ جائے تو جنات بھی اپنا اعلانیہ کر دیتے ہیں. اور ساتھ ہی کہا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. یہ کلام تو ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے، یہ کلام تو بھلائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم بغیر کسی روک ٹوک کے وعدے اعلان کرتے کہ ہم اس کے اوپر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں. تو گویا کہ جنات کو ایمان کی طرف دعوت دینی. میں جو ہی دم کا اپنے مجلس کا جو رقیہ شریعہ سیشن ہے اس کا آغاز کرتا ہوں تو وہاں ایک دعا کرتا ہوں لازمی. وہ دعا کیا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے عاجز حقیر فقیر غریب بندے صرف تیری رحمت فضل کرم کے محتاج ہیں. یا اللہ ہم کسی انسان پہ اور کسی جن پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے. یہ مجلس کے آغاز میں کہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میں کسی جن پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. اور مجھے نہیں پتا کہ جو جنات ہمارے پاس آ رہے ہیں اور جو انسان آ رہے ہیں، انسانوں کو بھی تو ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے اور جنات بھی تو اسی کے لیے آ رہے ہیں کہ نہیں. جنات کو بھی تو ہمارے ذریعے ہدایت عطا فرما. کیوں؟ اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں کو بھی اور انسانوں کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یقین کریں جس وقت قرآن مجید کی آیات اور اسی طرح بس اوقات اردو کلام کا ہم اونچی آواز سے کلام پڑھتے جاتے ہیں لیکن اس کا اردو ترجمہ نہیں کرتے. دم کرتے وقت اردو ترجمہ بھی کرنا چاہیے ساتھ ساتھ تاکہ لوگوں کو سمجھائے، انسانوں کو بھی سمجھائے اور جنات کو بھی سمجھائے. بھئی جس نے پیدا کیا ہے خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے. تو بھئی تیسرا آدمی کون ہوتا ہے جو ہمارے اوپر پوری حکومت چلا رہا ہے؟ قاری صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ ان کو سمجھ آنی چاہیے لینگویج کے حساب سے، جیسے عربی زبان، اردو زبان، ان کی بھی لینگویجز ڈیفرنٹ ہیں یا ایک ہی ہے؟ ان کی مختلف زبانیں مختلف ہیں. زبانیں تین چیزیں ہیں اس میں نا پوری فیلڈ میں، روحانی فیلڈ میں تین چیزیں ہیں جی. جادو، جنات، حسد اور نظر باد. جو جن ہوتے ہیں نا وہ بسا اوقات خود کسی خرابی کی وجہ سے آ جاتے ہیں. وہ 6 قسم کی خرابیاں ہیں، وہ ہمارا موضوع ہے بحث ابھی نہیں. اور جادو کسی کے کرانے کی وجہ سے، اور جن جو خود لایا جائے، جن جو اپنے مسئلے کے لیے خود پیدا کیا ہے. اوکے. اب جب خود لایا جاتا ہے نا وہ نہیں نکلتا، جو ہے ہی نہیں اس نے جانا ہی کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ جن میں پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے آس پاس موومنٹ ہوئی ہے. ایک تو یہ سوال ہے. اور ایک اور سوال ہے کہ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ سورہ جن پڑھتے ہیں یہ لوگ اور ان کے پاس کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. ایک عام XYZ کسی کا بھی ذکر کر لیں کہ سورہ جن پڑھ کے اس نے ایک جن قابو کر لی. ان دونوں سوالوں کا ذرا جواب دیں. دیکھیں سورۃ جن کا نہیں ہے، اس طرح کے 20 وہ وظائف جو غیر مسنون طریقے سے اور غیر شرعی الفاظ ایڈ کر کے جو کیے جاتے ہیں اس کے اندر لازمی طور پہ جن اور جان آ ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا پروگرام ہو رہا تھا تو وہاں صورتحال ایک نے سوال کیا، لائیو کال تھی تو لائیو کال میں کہنے لگے کہ سوال یہ ہے کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اور آیت کریمہ پڑھنے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوگی اور میرے اندر جنات آ گئے. میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ اصل میں استغفار ہی ہے. آیت کریمہ جس کو سمجھ آ جائے یقین کریں اس کے گھر میں مسئلہ اور مرض اور کوئی پریشانی نہیں رہتی. دنیا کائنات کے اندھیروں کے اندر بندہ ڈوبا ہو تو اللہ اسے آیت کریمہ کی برکت سے روشنیوں میں لے آتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ روشنیوں میں تم اندھیروں میں چلے گئے؟ جی. روشنیوں سے اندھیروں میں.
یعنی اس ایت کریمہ سے تو لگے ہوئے جن چھوٹ جاتے ہیں، تجھے جن لگا ہی نہیں تھا تو لگ گیا ہے۔ تو مسئلہ ایت کریمہ کا نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ایت کریمہ یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ مسنون چیزوں کو مسنون طریقے کے مطابق پڑھیں اور صرف اللہ کو سامنے رکھ کے پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ آپ بیمار ہوں گے، نہ آپ پریشان ہوں گے، نہ جن نہ جان نہ جادو کسی کے بھی شکار نہیں ہوں گے۔ صرف ایک چیز رکھیں، سورۃ جن پڑھیں اللہ کی رضا اور محبت کے لیے۔ جن کو جس وقت پڑھیں گے جنات کو قید کرنے کے لیے، تو جنات کبھی قید نہیں ہوتے، ہمیشہ قید انسان ہی ہوتا ہے، وہ معاملات بگڑ جاتے ہیں، وہ معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ قاری شفیق الرحمان صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ سلیم اللہ مدنی صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اس پروگرام کا جو مقصد ہوتا ہے وہ خاص طور پہ آپ سے گفتگو کرنا ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ہماری زبان زد عام ہیں، جو ایسی باتیں، جو ایسی روایتیں، ایسی غلط پریکٹسز جو ہم کرتے ہیں عام زندگی میں، ان کو چھوڑنا ہے۔ جیسا قاری صاحب نے آج بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کی اور بہت سی ایسی چیزیں بھی انہوں نے شیئر کی جو ان کے پرسنل ایکسپیرینسز کی تھیں۔ بات یہ سامنے آئی کہ کوئی بھی ایسا جو قرآن کریم کے حوالے سے جیسا بات کر رہے تھے کہ تلاوت کریں یا قرآن کریم کو پڑھیں، اس میں کوئی ایڈیشن کریں گے تو وہ غلط ہے، اور اس کے کرنے کی وجہ سے ہم خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے۔ جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اس کو پڑھیں آپ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جادو جنات کے حوالے سے ادھر جانا اور ایسے لوگوں کے پاس جانا اور غلط جگہوں پہ جا کے وقت اور پیسہ اور اپنی انرجیز کو ضائع کرنا، وہ بہت ہی غلط ہے۔ آپ خود دین کو سمجھیں تاکہ آپ کی زندگیاں، آپ کے اپنوں کی زندگیاں، آپ کے اہل خانہ کی زندگیاں محفوظ رہیں اور بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ صبح وطن کا پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔